बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम आपको मैंने 3 प्रेमिसेस इंट्रोड्यूस कराए थे, मैं आज उधर से थोड़ा-सा आगे चलूँगा इंशाअल्लाह। ये जो 3 प्रेमिसेस थे, ये वो मैंने गुज़ारिश की थी कि ये जो रिलिजन इन सवालों की जो हमने पीछे बात की, आपको याद होगा कि हम इस पे बात कर चुके हैं कि किस तरह से पूरी कायनात को तख्लीक किया है, किस तरह से उसमें ज़िंदगी जो है उसको तख्लीक किया है, किस तरह से ज़िंदगी की बाकी सारी फ़ॉर्म्स जो हैं, पूरी कायनात और बाकी ज़िंदगी की सारी फ़ॉर्म्स जो हैं, वो इंसान की ज़िंदगी को एक नौइयत से सपोर्ट कर रही हैं। यानी वो अपनी-अपनी इकोलॉजी को मेंटेन कर रही हैं, एक सिस्टम में चल रही हैं और वो चलती चली जा रही हैं, जिसके नतीजे में इंसान अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से गुज़ार सक रहा है। मैंने आपके सामने जो प्रेमिसेस रखे थे, मैं उनको फिर से ले आता हूँ सो दैट वो ज़रा थोड़ा-सा रिव्यू हो जाएँ। ये 3 प्रेमिसेस थे कि खुदा ऑल नोइंग है, ऑलमाइटी है, वाइज़ है, मर्सिफुल है और जस्ट क्रिएटर है और मास्टर है। वो मालिक भी है, हाकिम भी है। हर चीज़ को वही देख रहा है, हर चीज़ को उसी ने तख्लीक किया है, हर चीज़ को वही चला रहा है, सारे सिस्टम्स उसी के बनाए हुए हैं, सारे सिस्टम्स को मेंटेन भी वही कर रहा है। एक तो ये बात थी कि खुदा ने ये कायनात बनाई है, खुदा मालिक है। हम ये भी बात कर चुके हैं कि ये जो चीज़ है, इस हद तक इंसान अपनी अकल से पहुंच जाता है। वो इसकी तफसील में तो नहीं पहुंचता, उसको यकीन तो नहीं हासिल होता, लेकिन वो इस गुमान पे खड़ा हो सकता है, वो इस कायनात को देख के, इस तख्लीक को देख के खालिक को पहचानने की सलाहियत रखता है, और ये सलाहियत भी उसको अल्लाह ताला ने दी है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि किस तरह से पूरी ज़िंदगी का एक कारखाना चलाया, उसके अंदर इंसान को वो 7 यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल दिए, जिनका हमने बड़ा तफसील से जायज़ा लिया, और फिर उसके बाद उसको इस जगह पर खड़ा किया कि वो इख्तियार भी दिया उसको। ये जो 3 प्रेमिसेस मैंने लास्ट टाइम आपसे ज़िक्र किया था, ये 3 प्रेमिसेस ये थे कि एक, अब ये हम इसको ज़हन में रखिएगा कि वी आर नाउ एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ रिलिजन। यानी हम इस जगह तक तो खुद भी पहुंच जाते हैं, मगर मज़हब भी ये बताता है कि खुदा जो है वो ऑल नोइंग है, ऑलमाइटी है, वाइज है, मर्सीफुल है और जस्ट क्रिएटर है। वो इंसाफ पसंद है, वो बैलेंस मेंटेन करना पसंद करता है, वो चीज़ों को बैलेंस में रखना पसंद करता है। उसने ये जो कायनात बनाई, इसमें से हर चीज़ जो है उसको अपने आगे सबमिसिव बनाया। हर चीज़ अपनी फितरत पर इस तरह चल रही है कि उसकी फितरत ही ये तकाजा करती है कि वो अपने अपने काम को पूरी तरह से सरअंजाम दे। यानी एक सितारे से लेकर, एक पेड़ से लेकर, एक चींटी से लेकर, एक कुत्ते और बिल्ली तक, हर चीज़ जो है वो खा हमें दिख रही है, खा नहीं दिख रही है, वो किसी न किसी पहलू से इस कायनात के अंदर इस नौइयत की कंट्रीब्यूशन कर रही है कि जब हम उसको जानना शुरू करते हैं तो हम दंग रह जाते हैं किस तरह से इसके नतीजे में वो इकोलॉजी वजूद में आती है कि जिससे हम एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये एक तो ये एस्पेक्ट था, और तीसरा मैंने ये बताया था कि इंसान को इज़ गिवन फ्रीडम इन अ लिमिटेड स्फीयर टू सबमिट टू गॉड बाय चॉइस और टू टर्न अवे फ्रॉम हिम। देखिए, अभी तक जो बात हो रही है वो ये है कि ये सारी की सारी मखलूक़ात जो थीं, इनको अल्लाह ताला ने ये इख्तियार नहीं दिया कि वो चाहें तो अपना अपना काम सरअंजाम दें और चाहें तो आराम कर लें। लेकिन इंसान को ये इख्तियार दे दिया, और इंसान को ये इख्तियार, इसका ज़िक्र बिल्कुल आगाज़ ही में कुरान मजीद में सूरह बकरा की वो आयत जो हैं 30 ता 39, जिसमें कि हज़रत आदम की तख्लीक की स्कीम बयान हो रही है, उसमें इसका ज़िक्र कर दिया कि मैं इसको इख्तियार दूँगा। वो अगर चाहेगा तो मेरे आगे सबमिट कर दे, और अगर चाहेगा तो इनकार कर दे। ये इख्तियार जिस दायरे में है, वो भी मैंने पिछली दफ़ा इसका थोड़ा-सा ज़िक्र किया था कि ये दायरा सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्पॉन्स का दायरा है। यानी यू हैव नो अथॉरिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट्स दैट यू वांट, बट यू हैव ऑल द अथॉरिटी कि जो भी सिचुएशन आपको पेश आ रही है, जो भी आपके मामलात आपके साथ हो रहे हैं, खा वो लोगों के साथ हो रहे हैं, खा वो सोसाइटी के साथ हो रहे हैं, खा वो मौसम आपकी इकोलॉजी के साथ हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप पास ये इख्तियार है कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ये जो रिस्पॉन्स है, ये कई दफ़ा इतना लिमिटेड हो जाता है
کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں رہ جاتا کہ ہم بالکل ایسا لگتا ہے کہ لاچار ہو گئے ہیں. وی ہیو نو آپشنز لیفٹ بٹ وی اسٹل ہیو دی آپشن آف مینٹیننگ آور ایٹیٹیوڈس. ہم اپنا ایٹیٹیوڈ کیا بنائیں گے؟ کیا ہم یہ یاد رکھیں گے کہ معاملہ اصل میں آل نوئنگ، آل مائٹی، آل وائز، مرسیفل، جسٹ کریٹر سے ہے جو کہ معاملات کو چلا رہا ہے. اس کے بعد اس اسکیم کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا، اور وہ اسکیم یہ تھی کہ میں زندگی اور موت کا یہ کارخانہ، یعنی میں نے تخلیق کی، میں نے زندگی تخلیق کی تاکہ میں تمہیں آزماؤں، یعنی انسان کو آزماؤں کہ تم اپنی مرضی سے میرے آگے سبمٹ کرتے ہو، میرا بندہ بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو. یہ اختیار انسان کو دے دیا کہ اگر وہ چاہے تو وہ بغاوت کر دے، اور اگر وہ چاہے تو اس سارے اختیار کو خدا کے آگے سبمیشن میں لے آئے، یعنی وہ ان سنک ہو جائے اس پوری کی پوری کریشن کے ساتھ جو کہ بغیر اختیار کے خدا کے آگے سبمٹڈ ہے. اور یہاں پر جو اس کا سرہ امتیاز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس تو اختیار بھی تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے آپ کو خدا کے آگے سبمٹ کیا. اس کو ایک اور جگہ پہ بیان کیا اور یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو، اور یہ دونوں مخلوقات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم تصور رکھتے ہیں کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے. اختیار وہی رسپانس کا اختیار دیا گیا ہے. سچویشن کیا پیش آئے گی، کس طرح سے آئے گی، کس کے ذریعے سے آئے گی، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں مشکلات کے باوجود محنت کروں گا یا نہیں کروں گا. میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ محنت کرنے کے باوجود اگر نتائج نہیں نکل رہے تو اپنا ایٹیٹیوڈ کیا رکھوں گا، مایوس ہو جاؤں گا یا خدا پہ بھروسہ رکھ کے آگے بڑھوں گا. میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ ایک تجربہ اگر نیگیٹو ہوا ہے تو اگلے تجربے کا رسک لینے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ میرا پازیٹیو ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر کچھ بھی باقی نہیں رہا تو کیا میں آج بھی اس امید پر کہ میرا وہ مالک جو کہ سب جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، اور وہ ایک منصف ہے، وہ کا کیا معاملہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اب اس کو جب یہ بیان کر دیا تو اس کی کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ واضح کی. سب سے پہلی چیز جو اس میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں بیلنس کو پسند کرتا ہوں، میں انصاف پسند ہوں. یعنی میں نے اس پوری کائنات میں ایک میزان نصب کی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں سب چیزیں اپنے بیلنس پہ چل رہی ہیں، اور یہ تقاضا ہے انسان سے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں بھی اسی میزان کے مطابق فیصلہ کرے. یعنی تولنے کی کمی نہ کرے، وہ غلط فیصلے نہ کرے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ کام نہ کرے کہ جو اس کو پتہ ہے کہ میری پسند کے خلاف ہے. یہ بھی دے دیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی اہم بتا دی وہ یہ ہے کہ انصاف کو میں نے اس وقت روکا ہوا ہے، اور یہ تقاضا ہے اس چیز کا. اگر میں انصاف کر دیتا تو دنیا میں کوئی چلتی ہوئی چیز باقی نہ رہتی. یہ تقاضا تھا. اگر آزمائش کرنی ہے تو جب تک کہ آزمائش ہو رہی ہے انصاف کو روک دیا جائے. لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور یہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے. کس طرح گواہی دیتا ہے کہ میں، آپ، ہر شخص جو یہ سن رہا ہے، جو نہیں سن رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی یہ ٹھیک سمجھتا ہے کہ انصاف ہی ہونا چاہیے. یہ ہماری انہیرنٹ وائس ہے، یہ ہماری کانشنس کی آواز ہے، یہ کائنات کی گواہی ہے. یعنی جس طرح سے کائنات کو اس پورے بیلنس کے ساتھ کریٹ کیا ہے، یہ اس کی بھی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. انسان کو اس دائرے میں اختیار دے کر اب اس کی آزمائش اللہ کر رہا ہے. میں اس کو عام طور پر تھوڑا سا انکانشیسلی جب بیان کیا کرتا تھا تو یہ کرتا ہوں کہ یہ زندگی آزمائش ہے. نہیں، یہ پوری بات نہیں ہے. اصل میں پوری بات یہ ہے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. یعنی گاڈ از ٹوٹلی، فلی، کمپلیٹلی ایکٹیو ان ٹیکنگ مائی ٹیسٹ. میرے ساتھ دن رات میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں وہ خدا کی اجازت سے پیش آ رہے ہیں. اجازت اس کی جو ہے وہ اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی مرسی اور اس کے قدرت، ان سب چیزوں کے ساتھ ہے. یعنی وہ اگر چاہے تو اس کو روک دے سکتا ہے. اگر اس کے علم، اس کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہونے دینا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں اس ارادے سے، اور اس ارادے کو پھر وہ
روب عمل بھی کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ کسی کی جان لے لیں، لیکن نہیں لے پاتے۔ یہ ہمارے اپنے بھائی منظور صاحب جو ہیں وہ اس کی بڑی شاندار مثال ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سانسیں دی ہوئی تھیں تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کو ختم کر سکے۔ جب ان کے آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں، میں ان کے لیے بیان کرتا ہوں کہ المورد کے باہر آج سے 10 برس ہو گئے ہوں گے شاید اس بات کو، المورد کے باہر ان پر یہ واردات ہوئی تھی کہ ان کے منہ میں رکھ کے گولی چلائی گئی تھی، منہ میں رکھ کے، پستول کو منہ میں رکھ کے گولی چلائی گئی تھی، اور وہ اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں دیا، یعنی میرے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے یہ خدا کی اجازت ہی سے ہونا ہے، اور مجھے اب اس ہونے کا رسپانس دینا ہے۔ میں یہ بھی عرض کیا اس میں دو چیزیں اہم ہیں آج کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹلی آزما رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو کہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور دوسری چیز یہ بتا دی کہ اس کا جو یعنی جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جن جو مخلوق جو بنائی جس کو اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے میری بندگی اختیار کریں، یعنی وہی سبمیشن اختیار کریں میرے آگے ہر چیز کے معاملے میں، وہ یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت جو کچھ مجھے سچویشن پیش آ رہی ہے اس وقت مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا پسند کریں گے، واٹ از دا رسپانس دیٹ گاڈ وڈ لائک فرام می، اور یہ دینے کو میں تیار ہو جاؤں۔ یہ ایسپیکٹ ہے، یہ وہ ڈیوائن سکیم ہے۔ اب اس ڈیوائن سکیم کی بعض تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ کروں گا، یعنی میرے سے کچھ تقاضے کیا ہیں۔ میں نے جو ابھی تک بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو یہ بتایا تھا کہ خدا کے ساتھ صحیح تعلق کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے رب کی معرفت یہ ہے جو پہلا پوائنٹ ہے کہ آل نوئنگ آل مائٹی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں، یعنی واقعی اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں، تو معلوم یہ ہوگا کہ sometimes it becomes very difficult to really fathom it، کہ ہر چیز جاننے والا، یعنی وہ چیزیں جو کہ میرے سے پہلے تھی، میری زندگی سے پہلے تھی، میرے بعد آئیں گی، سب کچھ جاننے والا، وہ آلمائٹی، سب کچھ جو کچھ آلمائٹی کا مطلب بھی واضح رکھیے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کچھ کر دے سکتا ہے، یعنی جو چیز اس کی حکمت کے خلاف ہے، جو چیز اس کی معلومات اس کی علم کے خلاف ہے وہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آلمائٹی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی مرسی، ان سب چیزوں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس وقت کسی کی گولی جو ہے کسی کی جان لے گی، اور اگر چاہے گا تو نہیں لے گی۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو روب عمل لا سکتا ہے، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر اوقات زندگی میں جو معاملات پیش آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے تو ہیں، سمجھ نہیں پاتے، یعنی اکثر اوقات یہ سچویشن پیش آ جائے گی کہ آپ کے پاس چونکہ وہ حکمت نہیں ہے، آپ کے پاس چونکہ وہ علم نہیں ہے، آپ کے پاس چونکہ وہ مرسی کا کانسیپٹ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ایمان کا تقاضا اب یہ بن رہا ہے، جس وقت میں نے جائزہ لیا اور اس کائنات کا اور میں نے خدا تک پہنچا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ صفات ہونی چاہیے اس میں۔ اس کے بعد وہی آتی ہے اور مجھے یہ بتاتی ہے کہ جو یہ صفات ہونی چاہیے وہ ہیں، اب تمہیں ان کو مان کر آگے زندگی گزارنی ہے، یعنی اس زندگی کے جو اتار چڑھاؤ آئیں گے تمہیں اس چیز کو فراموش نہیں ہونے دینا ہے کہ خدا سب جانتا ہے، حکیم ہے، آلمائٹی ہے، قدیر ہے، رحیم ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، لیکن جو کانسیپٹ ہے زیادتی کا اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ انصاف اس نے روکا ہوا ہے، انصاف روکا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے، بہت تھوڑی دیر کے لیے، یعنی آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ایک قطرہ دیا گیا ہے زندگی کا، اصل میں زندگی اس کے بعد آنی ہے، اور وہ زندگی آپ کو اپنے استحقاق پہ ملنی ہے، یعنی یہ ہے جو انصاف کی بات ہونی ہے۔ یہاں پر انصاف اگر کر دیا جاتا، ہر چیز جو غلط ہو رہی ہے، جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اگر اس کا معاملہ یہیں پر سیٹل ہو جاتا تو یہ
یہ آزمائش نہیں ہو سکتی تھی، اس انصاف کو روک لینا ضروری تھا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تم کیا توقع رکھتے ہو، کہ یعنی جس خدا نے یہ سب کچھ بنا دیا، تمہارے اندر یہ صلاحیت دے دی کہ تم ٹھیک اور غلط کی پہچان رکھتے ہو، وہ کیا خود ٹھیک اور غلط میں کوئی فرق نہیں کرے گا؟ تو لازماً ایسا ہوگا۔ تو یہ ہے جو بیسک سکیم ہے۔ یہاں سے اگر آپ اخذ کرنا چاہیں تو اس بیسک سکیم میں جو میری حیثیت ہے وہ تو میں نے جان لی کہ میں کیا ہوں، اس کائنات کے اندر میری کیا پوزیشن ہے، لیکن خدا کے حوالے سے میری جو حیثیت ہے اور اس تعلق کی نوعیت جو ہے وہ دونوں بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اور اس وقت جو میرے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اس بندگی کی آزمائش کا تعلق ہے۔ کیا میں خدا کا اپنے آپ کو، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں اپنے آپ کو خدا کا بندہ ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہوں؟ یہ ہمارا آج کا میسج ہے جی۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اس کی بعض تفصیلات میں کوشش کریں گے۔ چلیں، میں اب آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں جی۔ یہ لاسٹ سیشن میں شبانہ انصاری کا ہینڈ ریز تھا، تو شبانہ اگر آپ اپنا سوال پچھلے سیشن سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہینڈ ریز کر دیجئے، ہم آپ کو پہلے موقع دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، پچھلے سیشن میں بات ہو رہی تھی کہ دین کو جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ سخت ہی ہونا چاہیے، تو اگر ان کو بتایا جائے کہ نرمی ہے، مطلب اعتدال بھی، ایون کہ اعتدال بھی دین میں، تو وہ بھی ان کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا۔ جیسے عام طور پہ ویسٹرن ممالک میں، جیسے میری بہن یہاں پر شرکت کرتی ہیں، آج تو نہیں آ سکی ہوں، تو ان کے جیسے فرینڈ سرکل میں بات ہو رہی ہوتی ہے عورتوں کے لباس پر، تو وہ آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو ایسا لباس پہنتے ہیں، وہاں پر جاب کرنے والی خواتین، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے، تو لیکن کیا کریں، ہماری تو مجبوری ہے، اور اسلام میں تو بھئی سخت برقع ہے اور نقاب ہے کس کے اوڑھنے کا، تو لیکن یہ ہم تو ایسا لباس پہنتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہے تو وہی ٹھیک۔ تو اگر میری بہن ان کو کچھ ذرا کامدی صاحب کی معتدل رائے بتاتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا ان ریویلنگ لباس پہنیں، تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا ہو، تو اس پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کور کرتا ہے، یعنی وہ بھی پردہ ہی ہے، تو اس کو وہ نہیں مانتی، وہ کہتی نہیں، یہ ہم نے غلط اسلام کو نہیں فالو کرنا، بے شک ہم فالو نہ کریں لیکن مانیں گے ہم ٹھیک ہی کہ وہ اصل تو برقع ہی ہے، تو وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں اور اپنے اسی پر قائم رہتے ہیں۔ دوسری ایک اور چیز، مجھے یہ یاد ہے کہ ہم بچپن میں جو ہے وہ امی میری انڈیا، امی ابو دونوں ہی انڈیا سے آئے ہوئے نا، پاکستان، تو امی اکلوتی ہیں اپنے ماں باپ کی، تو وہ ہر سال مطلب چھٹیوں میں ہم چھوٹے بچوں کو لے کر انڈیا جاتی تھی، یہ لاہور کے راستے سے ہم لوگ بائی ٹرین جاتے تھے، تو جب ہم جاتے تھے تو وہ لوگ ہم سے رشوت لیتے تھے، اپنے پاکستانی بھی اور وہ بھی، کہ کچھ کچھ پیسہ بس تھوڑا تھوڑا دیتے جائیں، بس یہاں والے بھی اور وہ انڈیا والے ذرا کم، انڈیا والے تو بہت کم لیتے تھے، اور واپسی پہ پاکستانی اتنا زیادہ تنگ کرتے تھے کہ میری امی کہتی تھی کہ آپ سے اچھے تو وہ ہندو لوگ ہیں کہ وہ اتنا تنگ نہیں کرتے جتنا آپ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ تو میں 6 کلاس میں تھی، تو میں اپنی ٹیچر سے، انہوں نے کہا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والے دونوں جہنمی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم تو اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ امی چھوٹے بچوں کو ہم کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ہم سے رشوت لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم رشوت نہ دیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، آپ کو رشوت نہیں دینا چاہیے اور واپس آ جانا چاہیے، اپنا پروگرام کینسل کر۔ تو میں دل میں سوچا کتنا نان سینس رپلائی انہوں نے دیا ہے، یہ ایسا اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر میں بیٹھ گئی۔ تو مطلب یہ کہ اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ دینا تو مجبوری ہے، لینا جو ہے وہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن دینا مطلب ایک جائز حق کے لیے ہم دے رہے ہیں، مجبوری ہے ہماری، تو وہ تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانی ٹیچر۔ تو تب بھی میں نے کہا یہ مجھے پتا چلے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، یہ غلط جواب دے گا۔ اور اسی طرح سر، جو رمضان کے روزے وغیرہ جو میرے چھٹتے ہیں، تو وہ میں سردیوں میں پورے کرتی ہوں، سردیوں میں رکھتی ہوں، اور بہت پہلے بھی کافی مطلب رکھنے بھی نہیں شروع کیے تھے، تو وہ اکٹھا بہت جمع ہو گئے، تو وہ میں سردیوں میں کرتی ہوں۔ اس پہ بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اچھا اللہ میاں کو چکر دیتی ہو کہ روزے لمبے گرمیوں کے اور چھوٹے چھوٹے آرام سے رکھ کے اور پورے کر لیتی ہوں۔ تو مطلب یہ کہ دین میں جو ہے وہ سختی کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس کی مثال میں یہ والی۔ جی جی، صحیح ہے جی۔ پیپل ہیو دس کانسیپٹ، پچھلی دفعہ جو بات کی تھی انہوں نے، میرا خیال ہے عدنان نے بات فرمائی تھی نا، کہ کچھ چیزیں جو ہیں جس پر علی نے بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ
ہمارے کچھ پیراڈائمز ہیں مذہب کے بارے میں، تو شاید یہ بھی ایک پیراڈائم ہے. میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی شخص کو کہیں، آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ سورہ نور کی جو آیات ہیں وہ دیکھ لیں. یعنی اس کے بعد آپ کا جو تصور بنتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو مطمئن کرنا ہے نا جی. ہم نے کسی ایک رائے یا دوسری رائے کے مطابق عمل کر کے تو کوئی لازم نہیں ہے کہ اس میں خوش ہوتے رہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز، جو حکم ہے، سورہ نور میں اصل میں ہم لوگوں کو تو عادت ترجمہ پڑھنے کی ہے نہیں نا، ہم لوگوں کو تفسیر پڑھنے کی عادت ہے، تو پھر ہم وہی فالو کرتے ہیں. ہم خود تو کچھ بھی نہیں اخذ کر رہے ہوتے نا عام طور پہ. وہی مائنڈ سیٹ یا ایک اس چیز کو کنڈیشننگ میرا ہوئی خیال ہوئی ہے ہے نا. کہ اس چیز کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں، اور اس سے جو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یعنی اس کو یہ کہنا ہے کہ مذہب مشکل ہے، مذہب جدھر مشکل ہے ادھر مشکل ہے، جدھر مشکل نہیں ہے ادھر مشکل نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یعنی اس کانسیپٹ کو بڑے محبت سے، میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کی طرف مائل کرتے رہیں کہ ہمیں چیز پر غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے. ہم اللہ کے پاس جا کر اگر یہ کہیں گے کہ میں نے کسی کی بات مانی تھی، اور اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ میں نے کتاب نازل کی تھی تم نے اس کو پڑھا کیوں نہیں؟ میں کتاب پڑھی، غلط سمجھا تو میں ایکسکیوز دوں گا کہ میں جو سمجھا تھا وہی کیا میں نے. لیکن اگر پڑھی نہیں تو پھر کیا ایکسکیوز دوں گا؟ یعنی لوگوں کی وجہ سے نہیں پڑھی. مین فوکس تو سر یہی ہے کہ ادھر اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر چیزیں آسان ہوتی ہیں، ورنہ نہیں ہوتی. اگر یہ اب مائنڈ میں ہم دوسروں کے بارے میں کیوں اتنا پرابلم میں رہتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ میرے سے یہ مشکل ہو جاتی ہے، یعنی مجھے یہ، میں عمل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتا. دس از بیٹر. بجائے سے کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ دین آسان ہونا چاہیے، دین مشکل ہونا چاہیے. نہیں، دین جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہمیں سبمٹ کرنا ہے ٹوٹلی، انکنڈیشنلی. اگر یہ پہچان میرے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو میرے پاس اس کی آپشن ہی کوئی نہیں رہ جائے گی. اس لیے کہ میرا سارے کا سارا جسم سبمٹڈ تو ہے ہی آلریڈی. میں بایولوجیکلی، فزیولوجیکلی، ہر لحاظ سے خدا کے آگے سبمٹڈ ہوں. ایک چھوٹا سا دائرہ ہے کہ دنیا جو کچھ کر رہی ہے، چاہے وہ ماحول کر رہا ہے، چاہے وہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے جواب میں نے کیا کرنا ہے. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ان سے بھی کہیے یہ کہ اگر آپ کو اس پہ اطمینان ہے تو آپ اللہ کی کتاب پڑھ لیں، نہیں ہے تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور سر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب رسپانس کا ذمہ ہے، تو سر جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی شخص ہے اور اس کا رویہ ہے، تو مطلب یہ کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ رویہ کر رہا ہے، کیونکہ کر تو وہ خود رہا ہے نا وہ انسان، اپنے، یا اللہ دیکھیں، تعالیٰ ہونے دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس شخص کو میری زندگی میں لایا ہی اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ امتحان دینا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ کسی شخص کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ شخص ذمہ دار ہے، لیکن آپ کے لیے وہ فیٹ ہے اس وقت کی، ٹل دا ٹائم دیٹ یو رسپونڈ. ٹھیک ہے جی، جو رسپانس آپ کا ہے وہ آپ اس کی ذمہ دار ہیں. جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے، چاہے وہ اپنے عمل کے کانسیکوینس میں ہو رہا ہے، وہ آپ کی فیٹ وہ ہے. یعنی اور جو میری میں میری کوشش کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ رائٹ، میں کوشش کر رہی ہوں امپروومنٹ کی یا زندگی کو بہتر کرنے کی، تو یہ آپ کا وہ رسپانس رویے ہے، کا چینج ہونا یا یہ نہیں نہ رسپانس ہے. چینج ہونا، اس نہیں اس پرسنالٹی کا چینج ہونا یا نہ نہیں، ہونا، وہ یہ سب آپ نہیں خدا چینج کر کی. سکتے کسی کو. یہ خدا کی توفیق ہونی ہے تو چینج ہوگا، آپ نہیں چینج کر سکتے. آپ کا معاملہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. آپ یو ول بی رسپانسبل، اکاؤنٹیبل، کیونکہ یہ آپ کا رسپانس ہے. آپ نے رسپانس کیا، اس کے نتیجے میں 10 لوگ انفلوئنس ہو گئے، 50 لوگ نہیں ہوئے. آپ کی ذمہ داری انفلوئنس کر دینا نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے آپ کا انفلوئنس ہوگا کیا. ہو سکتا ہے کوئی اس وقت اچھا، آبزرو اسی کر کو رہا ہو. میں کہہ رہی ہوں، اسی کو چینج کو جو ہے وہ چینج تو ظاہر نہیں ہو سکتا، انفلوئنس کرنا صحیح لفظ ہے. آپ نے انفلوئنس کرنا ہے. آپ کا انفلوئنس پازیٹیو ہونا چاہیے، بیکاز دیٹ از اے پارٹ آف یور رسپانس. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل کلیئر دائرہ اپنے سامنے بنا لیں کہ دنیا جو کچھ میرے ساتھ کر رہی ہے، چاہے وہ نیچرلی ہو رہا ہے یا وہ میرے کسی رشتہ دار کی وجہ سے ہو رہا ہے،
وہ میری فیٹ ہے, وہ سچویشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں. ایک مشکل پارٹنر مل گیا ہے, یہ اب میری آزمائش ہے. میرے پاس یہ گنجائش ہے کہ میں ختم کر لوں ریلیشن شپ. اچھا میں نہیں کر رہا ہوں, تو پھر جس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں, اب میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ مثلا میں ساری زندگی یہ کہتا رہا ہوں کہ میں سوسائٹی کی وجہ سے نہیں کیا, میں تنگ آ, ماں باپ نہیں مان رہے تھے, تو الزام میں کسی اور پہ ڈال رہا ہوں. نہیں, میرا فیصلہ ہے یہ. آئی ایم ٹیکنگ اے ڈیسیژن کہ میں نے اس خاتون کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ اب باقی زندگی نباہ کرنا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ میں کر رہا ہوں, اور اس کی یہ کاسٹ ہے جو مجھے پے کرنی پڑے گی, اس دنیا میں پے کرنی پڑے گی. لیکن میں نے یہ کاسٹ اس طرح پے کرنی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. یہ فیصلے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. رسپانس ہی آ جائے گا نا. وی آر ٹوٹلی, جو اتنا ہمارا رسپانس ہے اس زندگی میں, آپ یوں سمجھ لیں کہ نچوڑ کے الگ کر لیں کہ یہ میرا رسپانس ہے. وہ رسپانس کسی بھی وجہ سے ہو, آپ کی تربیت ایسی ہوئی ہوئی ہے, اگر آپ کی تربیت ایسی ہوئی ہوئی ہے تو آج بھی میں کتنے ہی ہزاروں لاکھوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں گا کہ جن کی آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جن کی تربیت ایک طرح سے ہوئی ہوئی ہے, رسپانس وہ ڈفرینٹ دے رہے ہیں. ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے گھر میں پلنے والا ہر آدمی اچھا ہی ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا کیا آپ آج تک جو رسپانس دیتے رہے ہیں اس کے اوپر ذرا سوچئے, کیا ول پاور اور اپنی کانشنس کو یوز کر کے آج آپ اپنا رسپانس چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. دس از ویئر یو آر رسپانسبل. ٹھیک ہے جی, یہ مجھے اپنے رسپانس کا جواب دینا ہے. حالات کیا ہوں گے, حالات کیا بنیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوگا. اوکے, تھینک یو سر, جزاک اللہ. نمبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر یہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ زندگی آزمائش ہے, یہ پوری بات نہیں ہے, نہیں مجھے آزمایا جا رہا ہے. سر ایک تو مجھے ان دونوں چیزوں کا ڈفرنس سمجھ میں نہیں آیا. یعنی آزمایا جا رہا ہے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مطلب اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آزمائش ہے. تو ایک تو سر یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے. دوسرا سر میں اس کا جواب دیتا ہوں, پھر اگلا سوال آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے سر. یعنی اس میں اصل میں گاڈ از دی ایکٹیو پارٹیسپینٹ. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے زندگی آزمائش تو اصل میں پیسولی بھی ہو جاتی ہے نا. یعنی میں خدا کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں, حالات میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ میں جانتا ہوں. ریزلٹس میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آئی جسٹ ہیو ٹو کیپ ورکنگ, اپنے لیے کوئی مقصد ڈھونڈ لوں. یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں. ہماری نفسیات جو ہے اس وقت وہ پوری کی پوری, اس وقت جتنے بھی ایکڈیمک ڈسپلنز ہیں انکلوڈنگ سائیکالوجی, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گاڈ فری کریں. ٹھیک ہے, میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آزمائش ایسے نہیں کہ تم رینڈملی آزمائے جا رہے ہو. نہیں, خدا ایک ایک آدمی کی آزمائش کو پلان کر کے اپنی حکمت, اپنے علم, اپنی قدرت, اپنی رحمت کے ساتھ پلان کر کے کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. یہ بات واضح ہوئی جی؟ دیر از اے ڈفرنس. یعنی ایک ہے کہ پیسولی چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ اچھی ہو رہی ہیں, کچھ بری ہو رہی ہیں. نہیں, ایوری تھنگ دیٹ از کمنگ یور وے, گاڈ از ایکچولی ٹیسٹنگ یو, ایکٹیولی ٹیسٹنگ یو. ٹھیک سر, ٹھیک. اچھا سر, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ایسے ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو اس پہ ایک دفعہ میری فرینڈ تھی, تو اس نے کہا کہ وہ حج پہ گئی, تو اس نے کہا کہ ہم نے سب نے وہ پیکیجز دیے ہوئے تھے, پیسے دیے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملی. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی وہاں پہ یو کے یا یو ایس سے آئی ہوئی تھی, تو اس نے باقی سب نے کہا کہ چلو اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں جو بھی فیسلٹیز دینی تھی وہ ہمیں مل گئی, چھوڑو اب اس بات کو یار. اس نے کہا نہیں, یہ تو غلط بات ہے, ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہم نے جس چیز کے لیے پے کیا ہے وہ ہمارا حق ہے کہ وہ ہمیں ملے, تو ہمیں لیڈر سے جا کے بات کرنی چاہیے. مسلمان اکثر یہی کرتے ہیں کہ کہہ کے کہ اللہ کی مرضی ہے, اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں. تو سر یہ مجھے تھوڑا سا, میں اس پہ کنفیوز ہو گئی ہوں کہ اب یہ کیا چیز ہے. یعنی ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے, یا اس کو اب اس طرح کی اب سچویشن میں ہم چلے گئے, یعنی ہمیں
کچھ بھی مطلب جس کے لیے ہم نے پے کیا یا جو بھی سچویشن ہمارے سامنے آ گیا اب ہم اس میں ڈل گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اب اس کے اوپر پیشنس کرو اور اس کو برداشت کرو، صبر کرو، اور یا پھر یہ کہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر شور مچائیں اور واویلا کریں، تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، شور مچانا، واویلا کرنا، یہ حج کی اسپرٹ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو اس موقع پر وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ تم میں سے جو حج کا فیصلہ کر لیں ان کو نہ بے حیائی کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ کوئی ایسی بات کرنی ہے جو کہ خدا کی نافرمانی پر منتج کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے. یہ تینوں ہی کام نہیں کرنے ہیں. لیکن آپ نے ان تینوں کام سے بچتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے. آپ واپس آ کر مقدمہ بھی کر دیں، یعنی دیر از نتھنگ رانگ. آپ اپنے دائرہ اختیار کو ٹھیک، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ کیونکہ اس آدمی نے یہ میرے ساتھ کیا ہے اب میں اس کے بچے اغوا کر لوں گا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مجھے نہیں رسپانس ہی دینا، میں اس کو مار دوں گا، میں اس کا نقصان کر دوں گا، یہ سب کچھ غلط کروں گا. میں قانون کا سہارا لے کر قانون کی طرف جاؤں گا. قانون میں بے انصافی پھر بھی ہو جائے گی، کچھ نہیں کر سکتا. پھر اپنے ایٹیٹیوڈ کو اچھا رکھوں گا اور آگے زندگی گزاروں گا. لیکن جو کچھ میرے دائرہ اختیار میں ہے قانونی طور پر، اخلاقی لحاظ سے، میں جو کچھ بھی کسی کے اپنے رائٹس لے سکتا ہوں وہ لینے کا پورا حق حاصل ہے مجھے. بٹ کیپ ان مائنڈ، ان سب کچھ کو کرتے ہوئے بھی یہ سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت جو کچھ میں کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ کسی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا تو اب میں اس کو رسوا کرنے لگ پڑوں، چیخنے چلانے لگ پڑوں، یہ کوئی اخلاقی لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. I would seriously think that this is not good. واویلا کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ قانون کا سہارا لے کر اس پہ مقدمہ کر دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. آج جو اس نے آپ کے ساتھ کیا کل 10 اور گروپس کے ساتھ کرے گا، ان کو بچانا چاہیے. یعنی اس اسپرٹ سے آپ کو ایک ڈاکٹر ہے، ہم بھی بڑا سنتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. ایک ڈاکٹر کی نیگلیجنس سے جو موت جی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کو مقدمہ کرنا چاہیے اس کو. یعنی وائی ناٹ؟ یہ تو وہی اس دائرے کے اندر کی چیز ہے کہ جس میں ایوری پرسن از ریسپانسبل فار ہز اور ہر ایکشنز. لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یعنی لیٹ سے یہ جو میرا حج جی بنا پھر اس کے نتیجے میں، وہ تو میں نہیں کنٹرول کر سکتا تھا. I could not do anything about it. یعنی میں زیادہ سے زیادہ کیا کروں گا، واپس آ کے یا ابھی بھی لیڈر سے بات کر کے کچھ تھوڑی بہت گنجائش پیدا کر لوں گا اپنے لحاظ سے، جھگڑا کیے بغیر. یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو کر لوں گا. جو کچھ بھی اب بھی نتیجہ نکلے گا وہ بھی میری فیٹ ہے. اور ایک چیز اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واضح کر لیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ جب کچھ برا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی، اس کو اچھے ہونے پہ بھی کہنا شروع کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. یعنی اس پر ہمیں شکر گزار جی ہونا ہے. وہ جو حضرت سلیمان کی خوبصورت بات ہے نا، جس وقت انہوں نے وہ جب وہ جو ملکہ سبا کا تخت آ گیا اور سامنے رکھا، ٹھیک ہے، جب عفریت جو جن ہے، بڑا جن، اس نے کہا کہ میں یہ تمہارے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی ایسا بھی تھا کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، اس نے کہا کہ یہ آیا پڑھے. تو اس پر حضرت سلیمان کا جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے میرے اوپر، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. یعنی یہ اس وقت یاد رکھیں جس وقت کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ اس وقت بھی یاد رکھیں. اگر صرف ہم مشکلوں میں یاد رکھیں گے تو یہ واقعی ایسا لگے گا جیسے ہم نے ساری ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی ہے. نہیں، زندگی کے پیش آنے والے ہر واقعے میں اس کو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. آج صبح اٹھ کے جس وقت اپنے بچوں کی شکل دیکھیں یا ان کی آواز سنیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج بھی میسر ہے یہ نعمت. کیونکہ جس دن اس کا فیصلہ ہوگا نہیں ہوگی، یا میں نہیں ہوں گا یا وہ نہیں ہوں گے. اس چیز کو جو نعمتیں میسر ہیں اس میں بھی خدا کو ایکٹیو پارٹیسپینٹ ماننا شروع کر دیں ہر لمحہ. عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں اس لیے کیونکہ ایک ایوری ڈے تھنگ اٹس کائنڈ آف ٹیکن فار گرانٹیڈ ہو جاتی ہے چیز. پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے. کبھی یہ سوچیے کہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ یہ پانی پوری دنیا کا پانی بھی انڈیل لیں گے تو پیٹ پھٹ جائے گا, پیاس نہیں بجھے گی. یہ پرابلم ہو سکتی ہے انسان کے اندر. یعنی جی وہ میرے ایک بھانجے نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ہمارا ایک دوست ہے کہ جو ہمارے ساتھ جب کھانا کھانے جاتا ہے تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ تم نے بہت کھا لیا, اس لیے کہ وہ جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے فلفلمنٹ کا, سیچیشن کا, وہ اس کا ریلیز ہی نہیں ہوتا, تو کھاتا ہی چلا جاتا ہے, کھاتا ہی چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ہو سکتا ہے اس کو وہ بیمار ہو جائے, مر جائے, پھٹ جائے. لیکن ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی بہت ہو گیا, ڈونٹ اوور ڈو اٹ. یہ نعمتیں ہیں, یہ جو ابھی آپ کے ساتھ یہاں پہ ساتھیوں نے شیئر کیا کہ ہمارے گھر میں ایسی اولاد ہے کہ جو ہمارے لیے ایک مشکل ہے. آپ اس کے لیے تو ایمپتھائز کرتے ہیں, لیکن کل کو معلوم نہیں وہ آپ کے ساتھ ایمپتھائز کر رہا ہو کہ ان کو اچھی اولاد مل گئی تھی, نارمل اولاد مل گئی تھی, اور یہ خدائی کو بھول گئے تھے. یہ ایسپیکٹ دونوں کا یاد رکھنا ہے. مشکل بھی اسی کی طرف سے ہے, اس کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی, اور آسانی بھی اسی کی طرف سے ہے, اس کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. جی ٹھیک سر. اچھا سر, اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ سر اب ہم تو کچھ ایسے کورسز کر کے, قرآن پڑھ کے اور کچھ کر کے تو ہم اس ایک جگہ پہ پہنچے ہیں. تو لیکن سر ہم ارد گرد سب ہمارے جو لوگ ہیں وہ جیسے ہمارے اپنے ہی بہن بھائی یا رشتے دار ہیں, تو وہ بھی اس جگہ پہ نہیں کھڑے. تو سر وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اگر بہت شدید کوئی نقصان ان کا ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ جملہ کہیں کہ یہ مطلب اب شدید نقصان ہے کہ نہیں نہیں یہ آپ کے حق میں بہتر, جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے, اور جو ہے یہ اللہ کی مرضی تھی, اس کو قبول کرو یا اس طرح. تو میں نے اکثر دیکھا کہ بڑا عجیب سا ریئیکشن آگے سے آتا ہے. تو سر اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا اچھا جملہ کیا ہونا چاہیے جو اس کو توجہ بھی دلا دے کہ نہیں مجھے اس پہ سوچنا ہے, اور ہمارا یہ آفینڈ بھی نہ ہو, یعنی اس کو لگے کہ نہیں ہم اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. تو وہ کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, یعنی ایون ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور بڑا بڑا بہت بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہوا ہے یا ہمارے حق میں بہتر ہوا ہے, تو یہ اس وقت تو وہ پروسیس نہیں کر پاتا. ایون ہم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی, سب کچھ پڑھ لیا, سارا کچھ کر لیا, لیکن بعض اوقات ایٹ دیٹ مومنٹ جو ہے وہ ہمیں بھی ڈائجسٹ کرنا اور اس چیز کو وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا جی, یہ والا جملہ یہ آپ اس کے ساتھ بولیں جس کے ساتھ عام طور پر بھی بولتے رہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, جو یہ اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ یہ والا تعلق کم ہے ذرا, یا تھوڑا ڈسٹنٹ ہے, یا اس بارے میں کم بات ہوتی ہے, ان کے ساتھ تو اس وقت صرف ایمپتھائز کریں, بہت نقصان ہو گیا. آئی نو, یعنی وہ فیلنگ کو سنیں ان کی, یعنی ان کی فیلنگ کو سنیں, ان کی تکلیف کو ایٹ لیسٹ ویلیڈیٹ کریں کہ آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کتنی زیادہ تکلیف میں آپ. اینڈ دین یہ جو باتیں ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں, یعنی ان کو مے بی آن نیکسٹ میٹنگ اور میٹنگ آفٹر دیٹ, کہ جس وقت تھوڑا سا چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا انٹینسٹی ان کی کم ہو جائے. اس کی ایک وجہ ہے خاص, وہ وجہ یہ ہے کہ جتنی ہماری ایموشن انٹینس ہوتی ہے, جب بھی ایموشن انٹینس ہوتی ہے تو ہمارے ریشنل مائنڈ کو ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے. یعنی یہ اس ایموشن کی ایک نیچر ہے کہ وہ اتنا زیادہ سرج کرتا ہے وہ کیمیکل کہ وہ ہمارا ریشنل مائنڈ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ ریشنل مائنڈ ڈسکنیکٹڈ ہے اور آپ اس ایموشن کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے تو کئی دفعہ اس کی انٹینسٹی اور بڑھ جاتی ہے. تو واٹ یو ہیو ٹو ڈو ایٹ دس اسٹیج از کہ وہ ویلیڈیشن دیں اس کو کہ ہاں یہ بہت تکلیف کی بات ہے, اٹ از ڈیفینیٹلی اے بگ لاس, ہیوج لاس, ٹھیک ہے. اور یہ جو بات ہے اپنے دل میں اس چیز کو زندہ رکھیں, لیکن اس کو کمیونیکیٹ اس وقت کریں کہ جس وقت اس کی ایموشنل انٹینسٹی تھوڑی کم ہو جائے تاکہ وہ بات سمجھ سکتا ہو. اصل میں جو ایموشنل انٹینسٹی ہے نا جی, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میرا انٹرنل ڈائلاگ, میرا اپنا انٹرنل ڈائلاگ, میں دوسروں کے ساتھ تو بعد میں بات کروں گا, میرا اپنا انٹرنل ڈائلاگ گاڈ فری ہے, گاڈ لیس ہے, تو اس میں ایموشنل انٹینسٹی مجھے نقصانات میں بہت زیادہ ہو جائے گی, خوشی میں بہت پھولا نہیں سماؤں گا, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جس وقت میری کنسٹرکشن میں خدا شامل ہو جاتا ہے, میری کنسٹرکشن میں خدا شامل ہو جاتا ہے, یعنی وین آئی اپروچ لائف, یہ جو ہم بات کی طرف اب بڑھ رہے ہیں وہ اس طرف کو بڑھ رہے ہیں,
ٹھیک ہے جی. یعنی میری اب مجھے کس طرح سے زندگی کو اپروچ کرنا ہے. اگر یہ آزمائش ہے, اگر اللہ تعالیٰ مجھے بندگی کے لیے آزما رہا ہے, دین واٹ از اٹ, ہاؤ شوڈ آئی اپروچ لائف. بیکاز اگر تو مطلب یہ ہے کہ صرف میں نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اگر موقع ملا تو حج کر لیا, یہ ساری چیزیں ہیں, تو پھر اصل میں باقی ساری زندگی میں خدا شامل نہیں ہوگا. آئی ہیو ٹو ایکچولی کانشیسلی انکلوڈ گاڈ ان مائی ایوری ڈے لائف, ایوری مومنٹ آف مائی لیونگ. جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کی کنسٹرکشن چینج ہو جائے گی. لیکن ابھی کیونکہ نہیں ہے اور میری ہے, اور میں اس کو جب یہ بات کرتا ہوں تو وہ اس کی انٹینس ایموشن اس کو سن نہیں سکتی. یعنی اب یہ کس طرح مان لے ایک آدمی کہ میرا ایک جوان بچہ مر گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بہتری ہوگی اس میں. یعنی بہتری I mean, ہوگی جی. this would be slightly inhumane as well, اگر دوسرا ماننے والا نہیں ہے. یہ ہے جو بات اصل میں سمجھنی ہے مجھے. یعنی اگر میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ایک ہماری ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی کنسٹرکشن ہماری شامل ہے, خدا ہماری کنسٹرکشنز میں شامل ہے. لیکن اگر میں کسی ایسے آدمی سے بات کر رہا ہوں کہ جس نے کبھی خدا کی بات بھی نہیں کی, یا صرف اس کو اتنا ہی سمجھا کہ بس ٹھیک ہے جب تک دوسروں پر مشکل آتی ہے تو وہ اللہ یاد کرنا لینا چاہیے, تو اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو پھر اس وقت مشکل ہے کہ وہ سمجھ سکے. I think I should be more empathic towards the other person at this time. ٹھیک سر. اچھا سر, اور لاسٹ بس میرا سوال ہے جو کہ سر مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا جواب شاید اللہ تعالیٰ ہی دے سکے, یا مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر میں یہ کروں تو نعوذ باللہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے. لیکن سر مجھے میرا سوال یہ اٹھتا ہے میرے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہ زندگی کریٹ کی ہے, سب کچھ کیا ہے, اس کو ایک ڈیزائن دی ہے اور ایکٹیو بھی ہے, سارا کچھ ہے, آزمائے بھی ہم جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ بہت زیادہ شدید تکلیف میں سے انسان کو گزارا جاتا؟ مطلب ٹھیک ہے آزمائشیں آتی ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے آزمائش جو کہ تھوڑی بیریبل ہوتی ہے, ایک آزمائشیں وہ ہوتی ہیں جو انبیریبل ہوتی ہیں. جیسے سر ہم ابھی غازہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنا شدید ظلم ہو رہا ہے, اتنا شدید کہ مطلب اس کو اگر ہم ایمپیتھائز کریں تو میرے جیسا بندہ تو رات کو سو نہیں سکتا, تو مجھے تو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اپنا مائنڈ جو ہے. تو اس حد تک یعنی تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب کہ اتنی شدید تکلیف میں سے گزار کے کیوں ریوارڈ دینا ہے, یعنی وہ اس کے بغیر بھی تو مطلب کہتے ہیں نا, جب میں نے جب کبھی بھی بات کی اپنے ٹیچرز سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پوری پکچر نہیں ہے نا, تو ریوارڈ اللہ نے بہت اس کا رکھا ہوا ہے, تو اس کو اس نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اتنا مسئلہ نظر نہیں آئے گا. تو لیکن سر مجھے اس دیکھیں جواب سے ایک چیز کو سیٹسفیکشن ہوتی سامنے رکھیے گا, یعنی ریوارڈ اس چیز پر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. ظلم کے اوپر اصل میں ظالم کا اور مظلوم کا سامنا ہو جائے گا, اور ظالم سے مظلوم جو ہے وہ اپنا حق مانگ لے گا. یہ اپنی جگہ پر ایک نوعیت کا انصاف کا تقاضا ہے. لیکن ریوارڈ اس چیز پر نہیں ہوگا کہ میں کس طرح مرا ہوں, یا تو میری چوائس ہونا کہ میں اس طرح مرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یعنی جس وقت ایک آدمی میدان جنگ میں اترتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج میں اس کے لیے جان تک دینے کو تیار ہوں, تو یہ ایک اور چیز ہے. لیکن یہ بات کہ میں مثال کے طور پر ٹی بی سے مر گیا ہوں, یا مثال کے طور پر ایک میزائل آ کے لگا ہے تو مر گیا ہوں, بس ختم ہو گیا. یعنی دیز آر ناٹ تھنگز وچ ول بی ریوارڈیڈ. ریوارڈ مجھے اس چیز کا ملے گا جو میں نے کی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر میں نے کی ہے کوئی چیز تو اس کا ریوارڈ. اب یہ جو واقعات سارے ہو رہے ہیں اس میں ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے. اگر ظالم کا ہاتھ تھام لیا جائے گا اور ظالم کو نہیں کرنے دیا جائے گا ظلم جو وہ کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے, تو اصل میں وہ آزمائش میں رکاوٹ ڈالی جائے گی. پھر وہ جس کو میں نے ابھی کہا ہے کہ عدل کو روکا گیا ہے, عدل کو روکنا مقصود ہے. اچھا, اس کے نتیجے میں آپ اور میں کیا کر رہے ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری آزمائش زیادہ ہے, یہ ان کی آزمائش ان لوگوں کے لیے تو ہے کہ جو آس پاس ہیں, ٹھیک ہے, جن کے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں. لیکن جو مر گیا ہے وہ تو اپنا مقدمہ لے کے اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے گا, اور اس کو پورا انصاف مل جائے گا. یعنی پورا انصاف کیا مل جائے گا, جو کچھ یعنی اس میں تو انصاف ہی کا تقاضا ہوگا نا, اس میں تو اصل میں کوئی اور تقاضا ہوگا نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا.
یعنی مظلوم کو اپنے ظلم کے حوالے سے ٹوٹل کمپنسیٹ کیا جائے گا، کمپلیٹ، یعنی دنیا کہہ اٹھے گی، ظالم بھی کہے گا اور مظلوم بھی کہے گا کہ ہاں ٹوٹل کمپنسیشن ہو گئی ہے، جو اس دنیا کا نظام اجازت ہی نہیں دے سکتا کہ ہو. تو اس وجہ سے اس چیز میں زیادہ نہ پریشان ہوں کہ وہ اس کا معاملہ کیا ہوگا. اصل چیز یہ کہ میرے اور آپ سے کوئی تقاضا تو نہیں بن رہا اس میں، بیکاز وی آر آبزرورز. ہمیں اس پر رسپونڈ کرنا ہے کچھ. وہ کیا رسپانس کرنا ہے؟ یعنی یہ جو سچویشن پیش آ گئی ہے، اس میں کلیکٹیوٹیز جو ہیں مسلمانوں کی وہ آبزرو کر رہی ہیں، ان کو کیا رسپونڈ کرنا ہے؟ یہ رسپانسز ہیں جس پر ہماری آزمائش جو ہو رہی ہے. یعنی اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ میں نے کس طرح مرنا ہے یا کس طرح مرا ہوں، وہ ہو جائے گا معاملہ، اس کے بارے میں فکر نہ کریں. لیکن جو چیز فکر مند کرنی چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں، وہ یہ کہ واٹ از اٹ دیٹ از ریکوائرڈ آف اس ایٹ دس ٹائم. ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ. جی طاہرہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر آئی ایم اے ڈاکٹر، سو آئی وانٹ ٹو نو، آج کل میری ڈیوٹی جو ہے وہ ایمرجنسی میں اور آئی سی یو میں ہے، تو آئی ایم فیسنگ لائک ملٹیپل پرابلمس. کچھ ایک اسپیشلی لائک آج بہت زیادہ کچھ خودکشی کے کیسز آ رہے ہیں اینڈ ایکسیڈنٹ کیسز آ رہے ہیں. آل رائٹ، آئی ایم ہینڈلنگ آل دیٹ اینڈ آئی ہیو اے سپورٹ. مائی فادر از آلویز ود می، ہی گائیڈس می لائک اس کیس میں ایسے کر لو، ایسے کر لو. بٹ دیر از اے کیس سر، ایک لڑکی ہے، وہ بار بار خودکشی ٹرائی کر رہی ہے. دس از دا 6th ٹائم شی ہیز کم ٹو دا وارڈ اگین. اینڈ کبھی وہ فنائل پی لیتی ہے، کبھی ہارپک پی لیتی ہے، کبھی نیند کی 4 جو ہے وہ پیکٹس گولیوں کے وہ کھا لیتی ہے. سو شی از ٹرائنگ ملٹیپل تھنگس. سو آئی واز لائک اب کبھی کبھی اتنا مجھے خود یہ سب کچھ دیکھ کر ڈپریشن ہو جاتا ہے، کبھی ایمرجنسی میں، کبھی آئی سی یو میں، اور پھر اس طرح کے بار بار جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان کو ہینڈل کیسے کروں. ابھی جو مطلب 2 کیسز ہیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہوں. there was a 16 years old girl sir and she was pregnant and اس سے ساس سسر کا جھگڑا اور ہسبینڈ کا ہینڈل نہیں ہو رہا تھا. so she tried like killing herself. so she also drank poison and I was very much with her and صبح سے رات تک like ایک تو مجھے اتنا زیادہ وہ ٹراما ہو رہا تھا کہ اتنی چھوٹی لڑکی کی شادی کیسے کر دی اینڈ ابھی تو لائک اور پھر اس کے اوپر اس طرح کا کیس. اینی وے میں نے بہت کوشش کی سر، صبح سے رات تک آئی واز ود ہر اونلی اینڈ بٹ مطلب ایسا ہو گیا کہ اسٹاف مجھے جو ہے وہ بول رہا تھا کہ وی آل نو دیٹ کہ وہ سروائیو نہیں کرے گی. سو پلیز ڈونٹ گیو دس مچ، اپنا جو تم 300 دے رہی ہو 300%، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اس سے تمہاری خود کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. اینی وے شی ڈائڈ لاسٹ نائٹ اینڈ بس میں نے صرف اتنا ہی اس سے رات میں میری بات ہوئی کہ آئی ایم گوئنگ ہوم بیکاز میں 2 دن سے سوئی نہیں ہوں. سو آئی ول کم اینڈ سی یو ان دا مارننگ. سو سر 4 بجے مجھے فون آیا دیٹ شی از نو مور. مجھے اس کا بہت ٹراما ہوا. اینڈ دین ناؤ دیر از دس سیکنڈ کیس، دا گرل جو بار بار خودکشی کرنے کے لیے ٹرائی کر رہی ہے. سو سر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ how to talk to her. I'm trying to be with her, I'm trying to be very ہر طرح سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے سر کہ مجھے خود نہ اتنے سارے کیسز اور یہ سب چیزیں دیکھ کر سر میں ہینڈل نہیں کر پا رہی ہوں، اور مجھے خود ایک عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ دنیا میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. آئی واز ٹیلنگ ہر کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ کتنی ڈیلیکیٹ ہے. And how can you do this to yourself, like trying to kill yourself. سر اپنے ہاتھوں کو سگریٹ سے جلانا، اپنے ہاتھوں کو اپنی جگہ جگہ پر کاٹ لینا. It's so horrible to see that how humans can do this. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو ایکسپلین کیا کروں. تو سر میں تو خود یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے بیمار ہو رہی ہوں. I am not understanding how to handle this.
बट मेरे अब्बू का ये कहना है कि अगर तुम हर केस को जो है वो दिल पर इस तरीके से ले लोगी, तो तुम जो है वो काम कैसे करोगी? इट मीन्स देयर इज़ समथिंग दैट अल्लाह वांट्स यू टू लर्न। तुम इस तरह से अगर भागती रहोगी और जाकर पहाड़ों में छुप जाओगी, सो तुम हैंडल कैसे करोगी? मे बी दिस इज़ योर टेस्ट। लेकिन सर ये टेस्ट तो मुझसे नहीं हो रहा है। सो आई नीड योर गाइडेंस सर अबाउट दिस। नहीं, ये जब आप इसको कहने में जल्दी ना करें कि ये टेस्ट नहीं हो रहा है, हो रहा है, आप कर रही हैं। Maybe you're not managing it to at par with what maybe you have in mind कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन आप इस वक्त हैंडल कर रही हैं। You're still doing it. You're low, you're feeling very low, but you're still handling it, you're bearing it. ये जो एस्पेक्ट है ना, जब लोग ये कहते हैं कि आई कांट डू दिस, आई कांट स्टैंड दिस, तो ये दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन, बिकॉज यू आर डूइंग इट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो इस चीज़ को, ये बात कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, उसकी डोमेन क्या है, इसको अपने ज़हन में बड़ा क्लियर रख लें। यू हैव अ सेंसिटिव नेचर, अल्लाह ताला ने आपको ये दी हुई है, इससे आप यू कैन एम्पथाइज विद द अदर पर्सन। और कोशिश ये करनी है कि उसको समझाने के बजाय, अभी जिस तरह मैंने गुजारिश की थी कि जिस वक्त एक आदमी शदीद ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू ऑफर द अदर पर्सन इज़ नॉट a solution that might lower her or his pain, but an empathic ear, validate his pain, that yes, you have been traumatized, you have gone through a lot, it is understandable, it is totally understandable, कोई भी इंसान जो है उसको समझ सकता है। ये वो चीज़ है। और अपनी जिम्मेदारी को जिस हद तक अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, मतलब you gave him 300 or 1000%, that's very creditable, but you couldn't save him. ये है इस ज़िंदगी की आजमाइश की एक बेहतरीन मिसाल। एफर्ट आपके कंट्रोल में है, रिज़ल्ट खुदा के कंट्रोल में है। उसने कब रिज़ल्ट निकालने हैं, क्या रिज़ल्ट निकालने हैं, ये टोटली उसके कंट्रोल में है। इसको, खुदा को अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में भी एक्टिव समझें। यानी ये जो एक्टिव समझना है ना जी, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं इसको एक्टिव नहीं कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मेरे लिए ज़िंदगी में जो डिप्रेशन है वो बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़ा है। यानी आई मस्ट अंडरस्टैंड दिस, दैट गॉड इज़ more actually, he can understand the pain much better than I do. जो दूसरी बात आपने फरमाई है वो भी मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने कहा ना कि तुम इंसान की बायोलॉजी को समझो कि इंसान का जिस्म कितना इंट्रिकेट और कितना लतीफ़ है और कितना नाजुक है, और इसके साथ ये ज़्यादती ना करो। इसी तरह से इंसान की साइकी भी बड़ी लतीफ़ और बड़ी नाजुक और बड़ी मुश्किल में डाल देती है। यानी इंसान जिस चीज़ के बारे में ये महसूस करता है कि ये तो मेरी मौत है, साइकोलॉजिकल डेथ है, वो असल में एक्चुअली उसके लिए उतनी ही सीरियस होती है जितनी आपके लिए बायोलॉजिकल डेथ सीरियस होती है। इसके बाद ज़िंदगी का चार्म ख़त्म हो जाता है। तो वी हैव टू गेट हिम आउट ऑफ दैट। वो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको भी डील करने के लिए कुछ थोड़ा सा सीख लें, कुछ थोड़ा सा अपने अंदर ये ट्राई टू डेवलप दिस एबिलिटी कि मैंने दूसरों के साथ देखना है। लेकिन जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, which I think is very, very essential as a doctor, as a person who's very sensitive and into medical profession, that is to be able to control your thought. Because if you don't do that, let me be very blunt about it. This Yes, can sir. open doors of severe depression for you. Severe depression for you. That's आपको अपनी happening, sir. thoughts को, Actually, I can't even sleep at times. It's like right, so much on me. right. तो ये इस चीज़ को आपको सबसे पहली एबिलिटी जो डेवलप करनी है वो ये है कि मैंने अपनी थॉट्स को रोकने की एबिलिटी, रोकने का मतलब है कि अपनी थॉट्स को अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट करना है। मैंने इस चीज़ पर सोचना है जो मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न्स में नहीं बल्कि सर्कल ऑफ कंट्रोल में होगी। जो मैं नहीं कर सकती, मुझे ये यकीन है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर जानने वाला, मेरे से ज़्यादा हकीम, मेरे से ज़्यादा मेहरबान, उसका कंट्रोल चल रहा है इस वक्त। जो मेरा कंट्रोल है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उस पर रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, अपनी सोच को, और वो सोचना है जो मैंने डिसाइड किया है। ठीक है जी। ये नहीं सोच मत, अगर आपका डिसीजन है ये कि मैंने थोड़ी देर के लिए दुख मनाना है एक बच्ची की वफात का जो मेरे हाथ में थी और जिसको अल्लाह ने उठा लिया,
اگر یہ دکھ منانا ہے تو پھر یہ فیصلہ کر کے میں نے منانا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کر تو سرجری رہا ہوں یا پڑھ تو اپنی میڈیکل کی کتاب رہا ہوں اور خیال میں وہ چل رہا ہے. یہ دس مینس دیٹ وی ہیو نو کنٹرول اوور تھاٹس اینڈ دس نیڈس ٹو بی کریکٹڈ. دس از ویئر Please. کریکشن ہیز ٹو بی میڈ. یہ آپ کے لیے کام ہے. اور دوسرا میں نے گزارش کی کہ آپ کو تھوڑی سی چاہے کسی سے ہیلپ لے کے چاہے خود اسٹڈی کر کے نفسیات کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں کہ کیوں لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. Why do people get prone to, because it's a completely individual thing. اس کے بارے میں جنرلائز کر کے رولز بنا کے کہ یہ وجہ ہوتی ہے. ہم بہت زیادہ جنرلائزیشن اگر کریں گے تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عام طور پر اس طرح کی زندگیوں میں عام طور پر خدا مسنگ ہوتا ہے. عام طور پر یعنی وین آئی سے خدا مسنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میری ڈے ٹو ڈے ایوری مومنٹ لائف میں خدا میری کنسٹرکشن میں شامل نہیں ہوتا ہے. تو وی گیٹ پرون ٹو ڈپریشن بیکاز وی فیل دیٹ everything is random. I mean, life is being unfair to me. ہماری زندگیوں کے بارے میں کنسٹرکشن کیا ہے؟ لائف شوڈ بی فیئر. ٹھیک ہے، اگر یہ کنسٹرکشن ہے تو زندگی جب گزاریں گے تو ڈپریشن ہی ہوگا. اس کے نتیجے میں ایک حد تک ڈسہارٹن ہونے کے بعد اگر وہ تھاٹس میں نے روکی نہیں ہے تو آئی کین گو ٹو دیٹ لمٹ کہ میں کہوں گی زندگی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو ٹوٹلی انجسٹ ہے، ٹوٹلی انفیئر ہے، تو پھر اس کو جینے کی ضرورت کیا ہے؟ سر یہ جو all سیکنڈ these کیس things. ہے اس میں سر یہ جو سیکنڈ کیس ہے the one who damages herself so badly, sir, whenever she comes to the ICU she always talks about Allah. اینڈ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اس پر کہ وہ اللہ کی اتنی باتیں کر رہی ہے What does اور she اس say? کے بعد اس کے What does he say دیٹ یو about نو God? سر وہ جب اپنے سینسز میں ہوتی ہے تو وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے، یا پھر وہ قبر کی باتیں کرتی ہے، یا وہ مرنے کی باتیں کرتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ جو روایتی قسم کا دین جو ہے اس نے اس کو تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، تو وہ دونوں ایکسٹریمز پر ہے. اینڈ she doesn't know how to balance maybe. میں تو اصل میں ایک اور بات کر رہا ہوں جی، یعنی میری کنسٹرکشنز میں اگر خدا شامل نہیں ہے تو پھر نمازیں میری جو ہیں وہ مجھے پتہ نہیں کیا دیں گی، لیکن بہرحال جب تک میری کنسٹرکٹ یعنی میرے ساتھ جو کچھ معاملہ پیش آ رہا ہے وہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے اور مجھے اس پر رسپونڈ کرنا ہے اور اس امید پر کرنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ ایوری ورڈ دیٹ آئی ایم اٹرنگ از بینگ نوٹڈ ڈاؤن اینڈ ون ڈے میری زندگی استحقاق کی بنیاد پر شروع ہوگی. یہ استحقاق کی بنیاد پر زندگی نہیں ہے. جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا حق نہیں تھا اور جو میرے سے لے لیا گیا وہ بھی میرا کوئی گناہ نہیں تھا. یہ جب میں زندگی کو اس طرف سے اپروچ کرنا شروع کرتا ہوں تو ایک پوری کنسٹرکشن وجود میں آتی ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پہ ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، دکھ کا اظہار کرتا ہوں اور اس پہ پریشان ہوں کہ کیوں نہیں میری دعا سنی جا رہی ہے، وہاں پہ خدا کو شامل کروں، یہ بھی ضروری ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. Yes, sir. Now this is very clear to me. And for me, sir, what I have understood that I have to control my thoughts and I have to start reading about نفسیات کے بارے میں تھوڑا جیسے آپ سا نے بتایا. نفسیات کا پڑھ لیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کس سٹیج پہ ہوتا ہے انسان جس وقت یہ فیصلے کرتا ہے، کیوں وہ اتنا مایوس ہو گیا، زندگی نے کیا دیا، اور پھر ایمپتھائز کرنا. ابھی آپ نے کچھ نہیں سمجھانا، صرف یہ کہ یو نو آئی ایم رائٹ ہیئر اینڈ آئی تھنک واٹ یو فیلنگ، جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں اس طرح یہ فیلنگ بالکل جائز ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. اس کو سمجھ کے اس جگہ پر کھڑے ہوں. یہ وہ موقع نہیں ہے جس وقت انٹینسٹی ہوتی ہے نا، جیسے میں نے ابھی بتایا ڈاکٹر امبر کو کہ جس وقت اتنی انٹینس ایموشنز ہوتی ہیں تو یہ موقع نہیں ہوتے کہ ہم کوئی ریشنل بات کریں. اس وقت صرف ہمیں اس کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنا ہے جس کے نتیجے میں وہ انٹینسٹی کم ہوگی ایموشنز کی. Right, sir. That's so true. Sir, can you suggest me any book اس کے اوپر نفسیات پر، یا آپ کچھ سجیسٹ کر سکتے ہیں مجھے؟ جی میں کوشش کرتا ہوں جی، میں آپ کو میسج کر دوں گا انشاءاللہ. تھینک یو سر، تھینک یو سو موسٹ مچ. ویلکم. موئی صاحب اگر میں اس میں چھوٹی سی ایک جسارت کروں طاہرہ تو یو جی سر. ابھی جو 3 اس وقت سکلز، اس میں سکل کا بھی کچھ دخل ہوتا ہے، کچھ تو نہیں، اچھا ٹھیک ٹھاک دخل ہوتا ہے اس معاملے میں. اور اب ماڈرن کنونشنل نہیں لیکن جو اس کے پیرل اور ڈومین ہے سائیکالوجی کی، اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. تو ویری کوئکلی اف آئی سمرائز مائی تھاٹس،
اور if you are interested in exploring further تو مجھے واٹس ایپ پہ ریچ آؤٹ کر لیجیے گا اینڈ پھر I will connect you with the right experts. لیکن ابھی 3 چیلنجز جو آپ کے سامنے ہیں نا, ایک تو چیلنج یہ کہ how to cope with this situation yourself, اس کے لیے بھی کچھ اسکلز الگ ہیں. جو دوسرا چیلنج آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ جب کوئی اس طرح کیس سامنے آئے تو what to tell them, how to talk to them, what to say, تاکہ you feel کہ you've done a good job or at least as much as you could have. وہ ایک educated informed انٹریکشن ہو جائے. اور تیسرا چیلنج پھر آپ کے سامنے شاید وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ why is it happening, جیسے موئی صاحب نے بہت اچھے بھی بڑے تفصیلی تبصرہ بھی کر دیا. تو یہ تینوں ایریاز میں I can connect you with probably the right experts if you're interested in exploring. تو مجھے بتا دیجیے. Yes sir, for sure sir. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. آمین آمین. Undoubtedly دل خراش اور دل شگاف حالات ہیں یہ, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ دے انشاءاللہ. آمین. Thank you so much sir. I'll definitely get back to you. Thank you sir. ٹھیک جی. آج ہمارا وقت موئی صاحب یہاں ختم ہو گیا. جو ہینڈز ریزڈ ہیں ہم نے وہ نوٹ کر لیے, رافع, عدنان اور ظفر. اور نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم آپ کو پھر پہلے موقع دے دیں گے. ٹھیک جی انشاءاللہ. تھینک یو جی.